वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह 27 अप्रैल 3 रमज़ान संवार 2020 को आज हम इंशाल्लाह ताला अपना 13वां पारा स्टार्ट करेंगे और सूरह यूसुफ हमारी कंटिन्यू है, इसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु। कुरान पाक अपने पढ़ने वालों के हक़ में क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा और उसकी सिफारिश मानी जाएगी। ये बहस करेगा और अल्लाह से झगड़ा करेगा और उसकी तस्दीक़ की जाएगी। इसको सामने कि जिसने इसको अपने सामने रखा, अपना इमाम और रहनुमा बनाया, ये उसको जन्नत तक पहुंचाएगा, और जिसने इसको पीठ पीछे रखा यानी इससे गाफिल हुए, ये उसे जहन्नुम की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए हमारे सब के लिए ज़रूरी है कि अपनी निजात के लिए इस किताब को हमेशा अपनी आँखों के सामने रखें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को संवारें और बसर करें, ताकि ये हमें कामयाबी की आला मंजिलों तक पहुँचा दें। पारा 13 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबरिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल पाक साफ़ है। वाक़या ये है कि नफ्स तो बुराई की तलकीन करता ही रहता है। हाँ, मेरा रब रहम फरमा दे तो और बात है कि इस सूरत में नफ्स का कोई दावा नहीं चलता। बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। आयत नंबर 53 का थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तवाज़ु और अब्दियत का यहाँ कमाल बयान हो रहा है कि उनका कमाल देखिए कि इस मौके पर जबकि उनकी बेगुनाही खुद इन औरतों के इतराफ़ से साबित हो गई, तब भी इस पर अपनी बढ़ाई का मुज़ाहरा करने के बजाय क्या फरमा रहे हैं कि मैं इंतहाई ख़तरनाक जाल से बचा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, यानी अपना आपको क्रेडिट नहीं दे रहे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। नफ्स तो मेरे पास भी है जो इंसान को बुराई की तलकीन करता रहता है, लेकिन ये अल्लाह का रहम व करम है कि वो जिसको चाहता है उसके फरेब से निकाल लेता है। दूसरे ये कि अल्लाह ताला का ये रहम व करम उसी पर होता है जो गुनाह से बचने के लिए अपनी सी कोशिश कर गुज़रे, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े तक भाग कर की थी और साथ ही अल्लाह ताला से रुजू करके उससे पनाह चाही थी। यानी हर चीज़ का असल क्रेडिट जो है वो कभी भी अपनी ज़ात को नहीं देना चाहिए, बल्कि हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह ताला की ज़ात को, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें गुनाहों से बचाता है और नेकी के रास्ते पर डालता है, और अल्लाह ही है जो हमारी हिफाजत फरमाता है। आयत नंबर आगे देखिए 54, 55 और 56, 57। और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे खालिस अपना मावन बनाऊंगा। चुनाचे जब यूसुफ बादशाह के पास आ गए और बादशाह ने उनसे बातें की तो उसने कहा, आज से हमारे पास तुम्हारा बड़ा मर्तबा होगा और तुम पर पूरा भरोसा किया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे मुल्क के ख़ज़ानों के इंतज़ाम पर मुकर्रर कर दीजिए। यकीन रखिए कि मुझे हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इक़्तिदार अता किया कि वो उसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाएं। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुँचाते हैं और नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करते, और आखिरत का जो अजर है वो उन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाते और तक़वा पर कारबंद रहते हैं। अब यहाँ पर आयत नंबर 54 में थोड़ा सा तफसील देख लेते हैं कि बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो बातें की थी, उन्होंने पहले तो ये कि उसने ख्वाब की ताबीर ख़ुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मतलब मैं डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ कि आप क्या ताबीर देते हैं।
پھر یہ کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی کچھ ایسی تفصیلات بیان کی جو بادشاہ اب تک کسی اور کو نہیں بتا سکا تھا۔ اس پر وہ نہایت حیرت زدہ ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے سالوں کا انتظام کرنے کے لیے بھی بڑی مفید تجاویز دیں جو اسے بہت پسند آئیں اور اسے آپ کی نیکی کا اطمینان ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے آپ سے کہا کہ آپ چونکہ ہمیں پورا بھروسہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کا شمار حکومت کے اہم افراد میں ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے اثرات سے بچنے کی تدبیر بتائی تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشکش کی کہ میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارے لیے ایک سبق نکلتا ہے نا اس بات میں یہ کہ اگر اپنی کوئی ہمارے اندر کوئی خوبی ہے یا صلاحیت ہے تو اس کو خود آفر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے اور کس کو میں اللہ کے دین کے راستے میں کیسے لگا سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کیا ہوگا، ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن عام حالات میں آیت نمبر 55 جو ہے 50 کے عام حالات میں حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن جب کسی سرکاری عہدے کے نائلوں کے سپرد ہونے کی وجہ سے خلق خدا کی پریشانی کا کبھی خطرہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی نیک پارسا اور متقی آدمی کے لیے عہدے کا طلب کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر یہ کہ بہت سے لوگوں کو ایک بات سے نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی نیک اور متقی انسان خود اس عہدے کو آفر کر کے لے لے تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا کہ جو یہ غلے کا اور یہ اس کا سارا اس میں ظاہر ہے خربور یا گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اسی لیے اپنے ذمہ لیا کہ میں اپنے ذمہ لوں گا تو میں بہتر طور پہ انصاف سے کر سکوں گا اور اس میں جو ہے وہ کوئی غلط وہ نہیں ہوگا۔ اس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، اس کے علاوہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا قانون جاری کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود یہ ذمہ داری قبول فرما لیں۔ یعنی انہوں نے اس وجہ سے بھی کی نا کہ ظاہر ہے جب میرے پاس ایک عہدہ آ جائے گا تو میں پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے وہ آسانی سے ملک پہ جاری کر سکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود یہ ذمہ داری قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ فرمائیں، اس لیے آپ نے ملک کے خزانوں کا انتظام اپنے سر لے لیا، کیونکہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے نا یہ خزانے کا، جو ہے پیسوں کا بڑا احتیاط سے خرچ کرنا پڑتا ہے یا اس کا حساب کتاب۔ حکومت کے سارے اختیارات انہی کے سپرد کر دیے تھے اور وہ پورے ملک کے حکمران بن گئے تھے اور بادشاہ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ دیکھیں کتنا بڑا شرف ملا نا کہ ایسا انہوں نے کام کیا کہ ان کی نیت اور ان کا کام اور ان کی ساری وہ دیکھ کر ایمان وغیرہ دیکھ کر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ایسا ہی ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ اس کا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ کافر خود بخود اس کا کردار دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذمہ داری کو قبول کرنا پورے ملک پر اللہ کا قانون انصاف نافذ ہونے کا ذریعہ بن گیا، یعنی کتنی رحمتیں اتریں کہ پورے ملک پر جو ہے ایک اسلامک نظام آ گیا۔ آیت نمبر 57 ہے کہ اس طرح ہر وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی عزت اور دولت ملی ہو اسے یہ ابدی نصیحت فرما دی گئی کہ اس کو اصل فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس دنیا کی دولت کے نتیجے میں آخرت کا اجر ضائع نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے اور کوئی اچھا مقام مل جاتا ہے تو اس سے اس میں کھو نہیں جانا چاہیے کہ بس یہ عہدہ یا عیش و عشرت اب ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، یہ تو وقتی ہے، ایک دن چلے بھی جائیں گے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو یہ تو ٹیمپریری چیزیں ہیں۔ اصل چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کی عزت دولت کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے کام کریں کہ اپنے آخرت کے اجر کو ضائع کر دیں۔ آیت نمبر 58 دیکھیے، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، یعنی ان کا سوتیلا بھائی تھا اور ان کا وہ جو سگا بھائی تھا بنیامین۔
تو آیت نمبر 58 کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ 7 سال بعد پورے مصر میں سخت قہر پڑا اور آس پاس کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں مسلسل غلے کا ذخیرہ کیا جائے تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ ذخیرہ لوگوں کے کام آئے۔ اس موقع پر آپ نے صرف اپنے علاقے کے لوگوں کو سستے داموں کا غلہ فروخت کر سکیں گے بلکہ ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ چنانچہ اس قحط کے نتیجے میں دور دور تک غلے کی بڑی قلت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اس پورے عرصے میں فلسطین کے علاقے کنعان ہی میں تھے۔ جب کنعان میں بھی قحط پڑا تو انہیں ان کے صاحبزادوں کو پتہ چلا کہ مصر کے بادشاہ نے قحط زدہ لوگوں کے لیے راشن مقرر کر رکھا ہے اور وہاں سے مناسب قیمت پر غلہ مل سکتا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 باپ شریک بھائی جنہوں نے ان کو بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا راشن لینے کے لیے مصر آ گئے۔ البتہ ان کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے۔ یہاں راشن کا تقسیم کا سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام خود کر رہے تھے تاکہ سب لوگوں کو انصاف کے ساتھ راشن مل سکے۔ چنانچہ ان بھائیوں کو ان کے سامنے آنا پڑا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے یہ اسلامک نظام ہے، یہ ہمارے ہمارے صحیح مسلمان بادشاہ تھے، یعنی اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کام کسی کے حوالے نہیں کیا بلکہ خود بیٹھ کر راشن کی تقسیم کی کہ تمام جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کو مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح تقسیم نہ ہو سکے۔ اپنا دن رات چین سکون برباد کر کے انہوں نے خود یہ کام کیا۔ لیکن آج دیکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، حکومت تو بہت پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے اور بہت زیادہ اس نے راشن پہ کیا، لیکن راشن پہنچ کس کو رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر حکومت پیسہ خرچ بھی کر لیتی ہے تو نیچے کے لوگوں میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن کر سکیں۔ اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ جو حقدار ہیں، جن کو ملنا چاہیے، وہ بیچارے محروم ہیں، وہ بھوک سے محروم ہیں۔ خود ہمارا آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں لیکن کوئی راشن وغیرہ انہیں نہیں مل رہا، جبکہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ راشن دیا گیا ہے، لیکن اس کا والی وارث کون ہے یہ کچھ نہیں پتہ۔ اور وہ راشن جو ایک ایک گھروں میں جو اس کے اوپر مقرر ہیں، ایک ایک گھروں میں کئی راشن جا رہے ہیں، اور یہاں تک یہ حال ہے کہ وہ جا کر بڑے بڑے سپر اسٹورز پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ بہت راشن ہو گیا، یہ لے لیں اور اس کی جگہ ہمیں کاسمیٹکس اور لوشن اور کریمیں دے دیں، اور بھوکے جو غریب مسکین ہیں وہ بیچارے راشن کے لیے تڑپ رہے ہیں، جبکہ رمضان بھی ہے اور ان کا بھوک کا کیا عالم ہے۔ تو یہ جو ہے انصاف نہیں ہے۔ اب بادشاہ خود بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ارد گرد کے بھی لوگوں کو جا کر جو ہے وہ لا کے راشن دیا جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے صحیح تقسیم اور یہ ہوتا ہے ہمارا اسلام کی ڈسٹریبیوشن۔ آیت نمبر 58 میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو اس لیے پہچان گئے کہ ان کی صورتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، اس لیے لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے جو راشن لینے آئے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچان سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کتنی عمر میں 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، وہاں چھوڑا تھا، اور اب وہ بہت بڑے ہو چکے تھے، اس لیے صورت میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ مصر کے محلات میں ہوں گے، یعنی انہوں نے تو اپنی طرف سے برا کیا تھا، انہیں ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور انہیں کہاں سے کہاں پہنچا کے بادشاہ بنا دے گا۔ آیت نمبر 59 کے ابھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ جب ان 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ غلہ مل گیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ایک باپ شریک بھائی بھی ہے جو ہمارے والد کی خدمت کے لیے وہاں رہ گیا اور یہاں نہیں آ سکا، آپ اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیجئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ راشن کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کی روح سے میں ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اسے بھی ساتھ لے آئیں، میں اس کا بھی حصہ پورا دوں گا، اور اگر اس مرتبہ آپ لوگ اسے ساتھ نہ لائے تو آپ کے اپنے حصے کا غلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کا اور کوئی بھائی بھی ہے اور دھوکہ دینے والوں کو راشن
نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھیں ایک طرف تو انہیں یہ کہا، دوسری طرف ظاہر ہے وہ تو پہچان گئے تھے نا، اور وہ اپنے سگے بھائی سے ملنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ وہ آئے گا تو مجھ سے مل لے گا، میری ملاقات بھی ہو جائے گی اور میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گا، اس لیے انہوں نے ان کو یہ کنڈیشن دی۔ پھر اس میں دیکھیے آیت نمبر 62 کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا تفسیر کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ غلے کو خریدنے کے لیے جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ واپس انہی کے سامان میں رکھوا دی۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے بجائے مختلف قسم کا سامان قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنعان سے کچھ چمڑا اور جوتے لے کر آئے تھے، وہی انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر پیش کیا اور اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے اتنی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی ہوگی۔ یعنی انصاف دیکھیں کہ اگر انہوں نے ایک طرف تو وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں نا اپنے بھائیوں کو کہ جو یہ لائے ہیں بس ٹھیک ہے میں غلہ بھی انہیں دے دوں اور ساتھ ان کا سامان بھی واپس کر دوں۔ اب یہ نہیں کہ وہ کر دیا تو کر دیا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، حساب کتاب تو انہوں نے خود ہی رکھنا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ہوتے ہیں خدا سے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کہ مجھے تو ہر امانت کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو جتنی وہ مالیت کا غلہ تھا وہ پیسے خزانے میں انہوں نے جمع کروائے، اس لیے کہ وہ ان کی اوپر امانت تھی کہ وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے تھے۔ مدد تو کر دی اپنے بھائیوں کی، لیکن ساتھ ہی خود جو ہے اس کو بیلنس کر دیا۔ آیت 63 ہے، اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہ گئے تو ہم میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر اس کا دیکھ لیجیے گا ترجمہ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اب اگر تم اسے آیت نمبر 60 اگر اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، نہ تو میرے پاس پھٹکنا۔ آیت نمبر 61 اور 62 دیکھیں، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاموں میں واپس رکھ دیں، تاکہ جب یہ اپنے گھروں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں، یعنی دوبارہ آنے کا انہوں نے ایک راستہ کھلا چھوڑا نا، اس لیے یہ احسان کیا۔ آیت نمبر 63 سے لے کے 65 تک دیکھ لیجیے گا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اگر اپنے بھائی کو ہم ساتھ لے کر نہ گئے بنیامین کو تو ہمیں بادشاہ جو ہے وہ غلہ نہیں دے گا، اس نے یہ شرط رکھی ہے۔ تو والد نے کہا کہ یہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور اعتقاد کہ میں تمہارے حوالے نہیں بلکہ کس کے کروں گا، اللہ کے حوالے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور وہی نگہبانی کرتا ہے اور وہی حفاظت کرتا ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے، اور وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑا آسانی سے مل جائے گا۔ آیت نمبر 66 اور 67 دیکھیے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَاهُم مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ اب دیکھیں ان سے عہد لے رہے ہیں نا کہ
کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ایک بیٹے کو میں نے لوز کیا ہے اب دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چلا جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کرو، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ تو جس بات پر اللہ کو نگہبان بنا لیا جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اللہ اس میں مدد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ اب یہ آیت نمبر 67 کی تفسیر دیکھیے، اس میں جو باپ بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے نا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خیال کیوں فرمایا تھا کہ ان کے یہ جو تھے 11 بھائی تھے، اور 11 کے 11 سب ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور قداور اور حسین و جمیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ اکٹھے شہر کے اندر داخل ہوں گے تو انہیں کسی کی نظر لگ جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو نظر لگ جائے تو تم اکٹھے داخل نہ ہونا، لیکن ساتھ ہی وہی بھروسہ اللہ پر انہوں نے کہا کہ دیکھو پھر بھی جو کوئی وہ ہوتی ہے نظر تو لگ سکتی ہے، نظر تو برحق ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان اسی وقت پہنچا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تدبیر تھی نا جو انہوں نے بتائی، تو تدبیر کرنا انسان کا کام ہے، لیکن بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے کہ اگر نقصان بھی ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، ورنہ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور 67 میں ہی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو انسان کی تدبیر میں اثر پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں انسان اپنی تدبیر کرتا ہے نا، اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو اس کی کوئی کامیابی، کوئی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی سی تدبیر تو ضرور کرے، کام کیا ہے کہ اپنی سے انسان تدبیر ضرور کرے، لیکن بھروسہ اس تدبیر کے بجائے اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، یعنی جو ہم نے اپنی پلاننگ کی، محنت کی، کوشش کی، ہمیں اس پہ بلیو نہیں کرنا یا بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ میں نے کوشش کی ہے یا میں نے بڑی محنت کی ہے تو یہ ضرور میرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، یہ کامیابی ہوگی، نہیں، بھروسہ اللہ پہ کریں کہ میں نے اپنی کوشش کر ڈالی، آگے اگر اللہ چاہے گا تو اس میں میرے لیے بہتری ڈال دے گا۔ بے شک وہ 68 ہے، 68 سے 70 تک کا ترجمہ سن لیجئے۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت میں نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کر رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ 68 کا دیکھ لیجیے گا کہ یعنی بہت سے لوگ یا تو اپنی ظاہری تدبیروں کو ہی مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں یا ان پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ جب تک اللہ ان تدبیروں میں تاثیر پیدا نہ فرمائے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، یعنی تدبیر میں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہے۔ ان کی یہ تدبیر نظر بد سے حفاظت کی حد تک تو اللہ کے حکم سے کام آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھائی ایک اور مشکل میں گرفتار ہو جو آگے واقعے میں آئے گا۔ آیت نمبر 69 کی ہے کہ روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارے بھائی گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کیا پلاننگ کی تھی کہ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں کیا نا، تو ظاہر ہے 10 بھائی تھے، 5 کمروں میں 10 بھائی آ گئے، اب بچہ ایک بھائی، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک بھائی جو رہ گیا تو اس کا کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی کا موقع مل جائے گا،
جس میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ بنیامین نے اس موقع پر کہا کہ اب میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، یعنی جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں سنا، ان کی نیتوں کا انہیں پتہ چلا، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی دل خراب ہو گیا، اور انہوں نے کہا اب میں ان بھائیوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر اختیار کی جس کی وجہ سے ان کا بھائی ان کے پاس رک گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی تدبیر تھی، لیکن مدد کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اور تدبیر بھی کس نے ڈالی ان کے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی مشکل پیش آئی، فوراً 2 نفلات الحاجات پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے۔ تو یہ تدبیر بھی حضرت یوسف کے ذہن میں کس نے ڈالی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 70 میں ہی دیکھیں، آیت 70 میں کہ خود اپنی طرف سے پیالہ ان کے سامان میں رکھنے کے بعد اتنے وثوق کے ساتھ ان کو چور قرار دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ خفیہ طور پہ رکھوایا تھا، یعنی علل اعلان نہیں رکھوایا تھا، خفیہ رکھوایا تھا۔ تو ان کو چور قرار دینا ایک توریہ تھا، یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جس سے کسی کا نقصان تو نہ ہو، لیکن اس میں کسی کے لیے کوئی بھلائی ہو۔ اب ان کا جو یہ تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ تاکہ بھائی کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکیں اور ایک مزید اس سے جو ہے ان کو بچایا جا سکے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سب باتیں سجھائیں۔ آگے آیت نمبر 71 سے 73 تک کا ترجمہ۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ شاہی پیمانہ تھا جس سے وہ تول کے دے رہے تھے نا، اور یہ پیمانہ جو ہے وہ بہت قیمتی تھا، مطلب اس سے گولڈ سے بنا ہوا تھا، اس لیے بہت قیمتی تھا، اس لیے وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ پیمانہ کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور جس نے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اس لیے اس پر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ اس پر کوئی شک کیا جائے۔ اب آیت نمبر 72 میں جو پیمانے کی میں نے بات کی کہ بہت بظاہر قیمتی تھا، ورنہ اس کی تلاش میں اتنی محنت نہ کی جاتی اگر یہ اتنا قیمتی نہ ہوتا۔ آیت نمبر 74 سے 76 تک دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جب کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاش شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، یعنی اگر ایک علم والا ہے تو اس سے زیادہ علم والا اس سے اوپر ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے کہ ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا رکھا۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا، اس میں سزا جو تھی چوری کی کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے وہ سزا نہیں رکھی۔ اس سزا کے مطابق تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خود دھر لیے جاتے، اس میں انہوں نے جو کیا سزا تھی نا وہی سزا رکھی۔ ہر آیت نمبر 76 میں دیکھیں، یہ سارے بھائی خوشی خوشی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ چلتے چلتے کیا ہوگا۔ یعنی کوئی شخص کتنے ہی بڑے علم کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ کا علم اس پر یقیناً فائق ہے۔ تو ظاہر ہے انہیں پھر پتہ چلا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77 ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانہ واللہ
واللہ عالم بما تصفون۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں دلوں میں وہی حسد، وہی کینہ بھرا ہوا تھا، ابھی تک اتنے سالوں بعد بھی فوراً ان کا دل کا حسد باہر آ گیا کہ اس کے بھائی نے بھی ایسا کیا تھا، حالانکہ بھائی نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ تو یہ خود جانتے تھے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس معاملے میں تم کہیں زیادہ برے ہو، یعنی میرے باپ سے چرا کر کنویں میں تو تم نے مجھے ڈالا تھا۔ اب یہ جو انہیں چور کہا نا، ان کے بھائی ایک واقعہ جانتے تھے، وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں، تو ان کی پھپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کے لیے ظاہر ہے کسی عورت کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ اب پھپھی جو تھیں وہ سرسے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرنے لگی تھیں، اور وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی، تو اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک یہ جو ہوتا ہے پٹ کا ایک پٹی سی ہوتی ہے ان کی کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گئی ہے۔ بعد میں جب وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے ملا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ جو کوئی چوری کرے گا وہ اسی کی قید میں آ جائے گا جس کی چوری ہوئی ہے۔ چنانچہ جب تک وہ پھپھی زندہ رہیں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس ہے۔ کتنی پیاری تدبیر انہوں نے چلی، اور اللہ نے کیسے مدد کی کہ پھپھی کے پاس ہی رکھا تاکہ جس پیار محبت سے انہوں نے پالا ہے اسی طرح وہ آگے پلتے رہیں، اور کتنی بہترین انہوں نے بچے کی تربیت کی نا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یہ واقعہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا، یعنی وہ جانتے تھے کہ در حقیقت جو یہ پٹکا ہے انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حضرت یوسف کے مخالف تھے نا، اس لیے انہوں نے اس موقع پر ان پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ اور آیت 77 میں ہے، اس چوری کے معاملے میں جس کا الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو تمہاری حالت کہیں زیادہ بری ہے، کیونکہ تم نے تو خود مجھے میرے باپ سے چرا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اب تم جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 78 سے 81 تک۔ اب وہ کہتے ہیں، اب وہ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے زیادہ سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، یعنی بات شریعت کی مان رہے نا، لیکن اصل میں کیا تھا، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا؟ اب انہوں نے، اس کے بھائی نے وہ عہد یاد کروایا کہ دیکھو بدعہدی مت کرو، تم اللہ کے نام پر عہد دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ اب یہ جو دیکھیں اوپر کی آیات ہے نا، ان کو آپ ذرا سنیں کہ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔
اتنی بہترین شاعری ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، مطلب اس نے یہ شاعری بنائی ہے، قرآن کے کلام کو شاعری کہتے تھے۔ اور ان آیات کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہترین شاعری ہے۔ آیت نمبر 81 میں بھی ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شاہدنا الا من علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ کتنی بہترین شاعری ہے نا، کیسے دل میں اتر رہی ہے ساری آیات۔ تو یہاں تک 81 تک جو ہے وہ ہمارا ایک پارٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے آگے پھر ہم